प्रोग्राम खबर से खबर बिन नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। 24 नवंबर फाइनल कॉल दी जा चुकी है पीटीआई की जानिब से, और ये सिर्फ पीटीआई की जानिब से कॉल नहीं है जिसमें कुछ शकूक व शुबात हो या कैसी होगी क्या होगी। ये डायरेक्टली इमरान खान की तरफ से पीटीआई के वर्कर्स को कॉल दी गई है और कहा यह जा रहा है कि ये फाइनल कॉल होगी उसकी। और फाइनल कॉल इस तनाजुर में अब जो पीटीआई की लीडरशिप है वो समझती है कि अगर अवाम का समंदर सड़कों पर निकल आया तो फिर इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। रिहाई की जो उम्मीदें हैं वो कई चीज़ों से इस वक्त लिंक कर रहे हैं, इस एहतजाज से भी लिंक कर रहे हैं, अदालतों से इंसाफ के चक्कर में भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के नतीजे में भी कर रहे हैं, डायलॉग्स के नतीजे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो अमेरिका में जो गवर्नमेंट चेंज होने का अमल है उस पर भी कुछ लोगों का तकिया है। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हुई हुई हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो सीनियर लीडरशिप रही है, जो इस वक्त जेलों में मौजूद है, फवाद चौधरी साहब कई बार ये कहते थे कि ये जो लीडरशिप है जो अभी की वाली है वो सीनियर से मुलाकात नहीं करती, उनकी पेशियों पर नहीं जाती। फवाद चौधरी साहब को तो अभी की जो लीडरशिप है चलो जी वो किसी खाते में नहीं लाती थी कि वो उन्होंने पार्टी छोड़ी, मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि 1.5 साल से जेल में हैं, वो भी आज बड़े अरसे बाद उनको देखा, उन्होंने मीडिया टॉक की, वो भी आज यही शिकवा कर रहे थे लेकिन हमेशा की तरह बड़े शाइस्तगी के साथ। क्या कह रहे थे जरा सुनिएगा। हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं। उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। मेरा 40 साल सियासी तजर्बा है, उस तजर्बे को सामने रखते हुए मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनके साथ मुख्तलिफ इशूज पर हमआहंगी है और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए। ये बड़े अफसोस की बात है, वैसे पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और अगर वो ये बात कर रहे हैं कि उनसे भी इनपुट ले लें, उनसे भी कोई मुलाकात कर ले, तो ये ज़रा जो नई हमारी जो लीडरशिप पीटीआई की है उसको ये बात ज़रा सोच लेनी चाहिए। जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी वो खबर मैं ज़रा आपको पहले शेयर कर लूँ। खबर यह है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के जो बानी चेयरमैन इमरान खान के 9 मई के 4 मुकदमात में ज़मानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अदालती फैसले में लिखा कि इमरान खान इन मुकदमात में नामजद ही नहीं थे, बानी पीटीआई को ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया था और इन पर से मुजरिमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्ज़ाम थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाया, जबकि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने तहरीरी फैसला ये जारी किया। अब इसको लेके पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को, और वो आए और फिर उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए। उन्होंने कहा जी देखें जी वो जो मैंने कभी नहीं लाया था वो मैं अब लाया हूँ। तो पता नहीं ये रखे हुए क्यों होते हैं, 1.5 साल हो गया, 9 मई को कुछ अर्से बाद जब कोई ऐसी चीज़ आती है तो फिर वो आते हैं और कहते हैं जी जो कभी नहीं था वो अभी है। तो भाई एक ही दफ़ा ये पटारी खोले और सारी की सारी चीज़ें सामने लेकर आ जाए। लेकिन इस दफ़ा क्या पटारी खोली है और क्या बोले हैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, वो जरा सुन। किस तरीके से ये तमाम सीसीटीवी फुटेज, ये तमाम शवाहिद कौम के सामने आ चुके हैं, जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आए, सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए। तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफी मांगे बल्कि जो जुडिशल केसेस जो अभी ज़ेरे इल्तवा हैं वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और इन मुलजिमान को, इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इन शवाहिद की रोशनी में तरीके तशार के तमाम रहनुमा इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन पीटीआई कौम से भी माफी मांगे और इन केसेस का सामना करें। चलें जी, कौम से माफ़ी भी मांग लें, इन केसेस का सामना करें, तो ये नाकाबिल शवाहिद जो आपके पास फुटेजेस हैं, जो एविडेंस है वो अदालतों में पेश करें। कौम ने इनका क्या करना है। चलिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब,
معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری امیدیں جو ہیں پی ٹی آئی کو وہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ میں بالخصوص ان سے ہیں کہ وہ کچھ ایسی لابنگ کریں گے، ایسی چیزیں کریں گے کہ جو ٹرمپ گورنمنٹ آئے گی اس کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہوگا اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ امریکی کانگریس اراکین کا پی ٹی آئی کے حق میں صدر جو بائیڈن کو انہوں نے ایک اور خط لکھا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا تقریباً 368 ممبرز نے خط لکھا تھا اور اس میں ریپبلکنز بھی ہیں اور ڈیموکریٹس بھی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ امریکی کانگریس کے انتخابی دھاندلی، سوشل میڈیا، پی ٹی آئی پہ پابندیوں کا تذکرہ ہے۔ کہا گیا کہ پاکستان کی مقبول جماعت کے ووٹوں کے نمبرز تبدیل کیے گئے، سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگائیں اور انتخابی مہم تشہیر روکی گئی۔ حکومت نے اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان کو گرفتار کیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی میں اثر و رسوخ استعمال کیا جائے۔ امریکہ پاکستان سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ اب لیٹس سی کہ جب جو بائیڈن کی گورنمنٹ آتی ہے، ظاہر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بائیڈن تو اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں، بٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آتی ہے تو وہ اس میں کیا، جب ہم پاکستانی ڈائسپورا کی بات کرتے ہیں اور جو کچھ ابھی ہم نے مناظر دیکھے، جب خواجہ آصف صاحب، مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، خود نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے، جنیوا میں تھے، اور جو ان کے اوپر مظاہرے ہو رہے تھے، جس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی تھیں، وہ ڈیفینیٹلی کنڈیمیبل ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی بھی اس کو انکریج نہیں کر سکتا، مذمت ہی کی جا سکتی ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے وہاں بیٹھ کے جو ایک بات کی وہ بھی قابل مذمت ہے، ذرا سن لیجیے گا۔ پنجاب میں ہو رہا ہے، جو وفاق میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، لیکن ان کی اوورسیز جو ہے نا، اگر وہاں پہ آواز آتی ہے کہیں پی ٹی آئی کی تو وہ اوورسیز پی ٹی آئی کی آواز آتی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کریں۔ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے اوورسیز کی۔ پاکستان میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح دے رہا ہے، لیکن آپ یہ اوورسیز کو جو ہے نا ضرور کاؤنٹر کریں۔ وہ سارے کے سارے بگوڑے ہیں، پیسے کھا کے، کرپشن کر کے وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ کس قسم کا اعتراف خواجہ آصف صاحب، جو کہ پاکستان کے ڈیفینس منسٹر ہیں، کہ اگر پاکستان کے اندر سے پی ٹی آئی کی آوازیں آتی ہیں تو ہم ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، ان کو بند کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ یہ کس قسم کا بیان ہے؟ پھر اوورسیز پاکستانی ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ یہاں پہ کاؤنٹر کریں، کیونکہ یہ سارے کرپشن کر کے یہاں سے ملک سے اور بھگوڑے بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھ میں آنے والا بیان ہے، اور ایک ڈیفینس منسٹر کی طرف سے، ایک اتنے رسپانسبل شخص کی، ایک سینئر سیاستدان کی طرف سے، ایک کلیکٹیولی آپ نے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو بھگوڑا بھی کہہ دیا اور ان کو کرپٹ بھی کہہ دیا۔ میرا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، ان سے ذرا کچھ باتیں کریں گے احتجاج کے حوالے سے بھی اور فردر اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی تھینک یو ویری مچ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے ٹائم کا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، کل بھی آپ لوگ پشاور تھے، آئی ایم ناٹ شیور آج آپ لوگ کدھر ہیں، بٹ کل جو سارا کچھ ہوا اینڈ آپ لوگ کی فائنل میٹنگ احتجاج کے حوالے سے، کیا ڈائریکشنز ایگزیکٹلی دی گئی ہیں بشرا بی بی کی طرف سے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے؟ بشرا بی بی کی طرف سے کوئی ڈائریکشنز نہیں دی گئی جی۔ ڈائریکشنز تو پارٹی دیتی ہے، اور اس اجلاس کی صدارت بیرسٹر گوہر صاحب نے کی۔ میں خود اجلاس شروع کروانے والا تھا۔ I had the opening speech and I actually asked the chair to come and address people. صدارت جو تھی وہ پارٹی کی تھی، جنرل سیکرٹری صاحب موجود تھے، ہمارے ہوسٹ چیف منسٹر صاحب موجود تھے، میں تھا، اور جس وقت بات شروع ہوئی اور پارٹی نے بات کر لی تو بشرا بی بی صاحبہ نے صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ایک میسج تھا جو ڈیلیور کیا اپنے ورکرز کے لیے، اینڈ ڈائریکشن نہیں، وہ میسج تھا۔ اوکے، تو بشرا بی بی جو اطلاعات ہیں جو کہ وہ پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں اینڈ لیگل ٹیم سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل لوگوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ سوال آپ کا مختلف ہے۔ لیگل ٹیم سے تو جس وقت وہ خان صاحب کے ساتھ جیل میں بھی تھی، اوبیسلی وہ کو ایکیوزڈ ہیں خان صاحب کے ساتھ بہت سے کیسوں میں، تو وہاں پہ وہ اندر بیٹھ کے بھی لیگل ٹیم کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، اپنے کیسز کے حوالے سے بات کرتی تھی جس میں خان صاحب ہوتے تھے۔ پھر وہ خان صاحب کی زوجہ ہے، ان کا ایک اپنا رول ہے۔ اگر کلثوم نواز جو ہے، جو کہ غیر سیاسی خاتون تھی، وہ نواز شریف کے لیے ایفرٹ کرے تو وہ سیاست نہیں کر رہی ہے۔ ادھر سے نصرت بھٹو جب اپنی پارٹی کے لیے ایفرٹ کرے وہ سیاست نہیں۔ جب بشرا بی بی جو ہے
وہ اپنے خاوند کے لیے سٹرگل کریں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کر رہی ہیں، تو بالکل سیاست نہیں کر رہی ہیں۔ ایک عورت کا اپنے خاوند کے لیے میں تو آواز بالکل بھی اٹھانا نہیں سمجھتی یا اس کی پارٹی کو میسج سر معذرت شیخ وقاص اکرم صاحب معذرت، میں یہ بالکل بھی نہیں سمجھتی، لیکن پی ٹی آئی خود ڈیفینسو ہوئی پڑی ہے۔ کل ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے، کل بیرسٹر علی ظفر صاحب سے جب میں نے بات کی، ایون میں نے ان کو یہی بات کوٹ کی کہ جب نصرت بھٹو صاحبہ میدان میں آ سکتی تھی فار اے ٹائم بینگ، کلثوم نواز صاحبہ آ سکتی تھی، اور ایک زمانے میں کلثوم نواز کی جب وہ طبیعت ان کی خراب تھی، ناساز تھی، تو مریم نواز نے ان کی کیمپین رن کی تھی، تو دیر از نو ہارم کہ اگر بشرا بی بی بھی آ جاتی ہیں، خان صاحب جب تک جیل میں واپس آتے ہیں تو ٹھیک ہے چلی جائیں، بشرا بی بی آئی نہیں، انہوں نے صرف عمران خان صاحب کا پیغام تو پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی سر؟ چلیں لیگل ٹیم سے ملاقات تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ آپ کی بات تو سن لینا، آپ میری بات تو سن لیں۔ جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایس کو اور تنظیم والوں کو دیا ہے نا، وہ سارے سیاسی لوگ ہی تھے، غیر سیاسی تو نہیں تھے۔ اب پیغام دینے سے پہلے انہوں نے واضح الفاظ میں 10-15 منٹ لگا کے یہ کہا کہ نہ مجھے سیاست میں آنا ہے، نہ میں نے سیاست کرنی ہے، نہ میرے کوئی سیاسی موٹیوز ہیں، میرا کام صرف میرے میاں کا پیغام اس کی پارٹی تک پہنچانا ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ ہمارے کسی بندے کو اگر مخالف کو تکلیف ہوگی تو اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی بندہ اپولوجیٹک ہوا ہے تو شاید اس بیچارے کو نالج نہیں ہوگا، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوگا یا میڈیا سے بھی نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں اب پیغام دینا، چلے ٹھیک ہے، میں جیل گیا بالکل ٹھیک ہے سر، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ آنا بھی چاہتی ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے اتنا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے۔ سر اس ایشو کو لے کر پی ٹی آئی دے وچ کوئی بندہ اگر اپنی طبیعت کے مطابق ڈیفینسو ہوتا ہے تو اس کا میرے پاس علاج کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی کوئی ڈیفینسو نہیں ہے۔ میں سیکرٹری اطلاعات ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ we are like you know there is no issue۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی چاہے وہ کانگریس ہو، وہاں پہ کوئی لیٹر آتا ہے، ابھی دوبارہ ایک لیٹر آ گیا، انہوں نے بات کری ہے کہ جی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ امریکی کانگریس کے 40 اراکین نے خط لکھا، انتخابی دھاندلی پاکستان میں، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں، لیکن دوسری طرف اس کو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی ہر دفعہ اس کو کوٹ بھی کرتی ہے جو چیزیں ان کے فیور میں ہوتی ہے، لیکن ایک رپورٹ گارڈین میں بھی شائع ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ڈیل کے خواہش مند ہیں لیکن فوج کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مسٹر خان مشروط مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں۔ عسکری ذرائع کا موقف ہے کہ مسٹر خان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، مسٹر خان کو فوج سے کسی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے؟ نے بارہا کہا جب ان کو ڈیلز آفر ہونے کی کوشش کرتے رہے یہ لوگ، حکومت آپ لوگوں کے ٹاک شوز میں ہمیں بیٹھ کے کہتی رہی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، ہم نے ان کے ساتھ ڈس انگیج کیا۔ خان صاحب ایک میننگ فل ڈائلاگ کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں۔ میننگ فل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے جو میرا مسئلہ حل کر سکے۔ یہ آج نہیں، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے ٹاک شوز میں ہم اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایکسپلین کر چکے ہیں۔ میں اسی آدمی سے بات کروں گا نا جو میرا جھگڑا ختم کر سکے گا، میں اس آدمی سے بات کروں گا جو اس میں کوئی حیثیت رکھتا ہوگا۔ یہ ہمارا سال پہلے سے وہ ہے اور اس پہ ہم آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں۔ یہ جو گارڈین نے سٹوری دی ہے، میں نے پڑھی ہے، یہ کہیں سے اس کا سر پیر کوئی نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا جی کہ ملٹری والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب خود نہیں وہ کرنا چاہتے فیس وہ رول آف لا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ درجنوں نہیں سینکڑوں کیس بنائے ہیں اور وہ اندر دیکھیں۔ اس ملک میں نواز شریف جیسے آدمی کو ڈیل مل سکتی ہے، وہ قطری جہاز آ گیا، وہ پہلے اس سے پہلے پوری فیملی لے کے ملک سے باہر چلے گئے۔ عمران خان چاہے تو 5 منٹ کے اندر ڈیل مل سکتی، 5 منٹ لگتے ہیں، مگر وہ نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ وہ قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں، قوم جاگ جائے کھڑی ہو۔ تو گارڈین کی جو سٹوری ہے اس کو اگر یہ پوری ترتیب سے لے کے آتے تو میں اس پہ کمنٹ کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں نہ خان صاحب نے کوئی ڈیل مانگی ہے، نہ خان صاحب نے کسی سے نیگوشیٹ کیا ہے، اور نہ خان صاحب اس کے خواہاں ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر فائنل کال نہ دیتے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو فائنل کال قرار دے رہے ہیں، مطلب کیونکہ میں نے مجھے یاد ہے جب 1-2 ہفتہ پہلے جب آپ میرے پروگرام میں تھے نا، جب دیکھیں جی جب خان صاحب نے کیا چلیا کہ یہ فائنل کال ہے تو فائنل کال ہے، انہوں نے تو بحث ہی کوئی نہیں جی۔ اوکے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک تھوڑا سا تھا کہ فائنل ہے تو نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ اچھا اب فائنل کال ہے۔ سر اصل جو آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا نا، وہ پنجاب سے لوگوں کو نکالنا ہوگا۔ کے پی میں آپ کی حکومت ہے، لوگ آ بھی جاتے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے، بٹ ایز فار ایز پنجاب از کنسرن، آپ کو پتہ ہے وہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے، پھر کیا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، ریڈ، چھاپے، گرفتاریاں، شیلنگ، کنٹینرز،
بلا بلا، تو کیسے نکال پائیں آئیں گے گے پنجاب سے؟ کیسے یہ نکلیں گے جی؟ اب آپ کے ساتھ میں یہاں اسٹریٹجی تو نہیں ڈسکس کر سکتا. ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا پلان ہوگا اور وہ ساری پولیس انشاءاللہ اس دفعہ ضلعوں کے اندر ہی مصروف رہے گی. وہ کٹھی پہاڑی پہ آ کے نہیں کھڑی ہوگی جیسے کہ پنجاب سے 8-10 لوگ اپنے ضلع سنبھالیں گے بیٹھ کے، کیونکہ ہر ضلع کے اندر ایک میوا ایکٹیویٹی ہوگی، ان کے قافلے ہوں گے، وہ کہاں سے نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، یہ وہ خود فائنل کریں گے اور وہ نکلیں گے. اور میرے خیال میں پنجاب پولیس کے جوان جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی قانون اور آئین سے محبت کرنے والے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو کہوں گا کہ آپ بالکل جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں پی ٹی آئی کے سائنی احتجاج کو. غیر قانونی حکم جو ہے وہ تو بالکل نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں، سب پی ٹی قانون آئی کے کو تابع ہیں. فیسیلیٹیٹ اگر وہ کریں آپ اور کو گورنمنٹ کہتے ہیں آرڈرز کو کہ ڈس ظلم کریں، اوبیڈینس، ستم کریں تو نہ کریں. کیا کہہ رہی ہیں آپ جی؟ نہیں تو یہ ڈس اوبیڈینس کے، میں نے کہا ڈس اوبیڈینس کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو یا آپ اپنے جو جن کے آپ ماتحت ہیں ان کی آپ نہ سنیں اور آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں جو قانون کا ملازم ہے، جو سرکار کا ملازم ہے، وہ قانون کا تابع ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو غیر قانونی احکامات ہیں وہ آپ اس کو کسی کو نہیں ماننا چاہیے. آپ اس ملک کے بیٹے ہیں، آپ اس ملک کی پولیس ہیں، اس ملک کی فوج ہے، اس ملک کے رینجرز ہیں. اگر پولیس کو کوئی کہتا ہے کہ اپنی عوام کے اوپر ظلم کرے تو آپ بھی پاکستانی ہے. میجورٹی پولیس والے جو ہیں عمران خان کے ووٹر ہیں، ہمیں پتہ ہے، اندازہ ہے. ہمیں احتجاجوں میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے، ان کی فیملیز ہمارے ووٹرز ہیں. تو بس ان کو اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اپنا آئینی پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. سو آپ بھی اس کا حصہ بنے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ رینجرز ہو، وہ اپنے ہائی کمانڈ کے آرڈرز کو فالو نہ کریں. دیکھیں آپ پتہ نہیں کیا اس بات میں سے کیا میرے سے نکلوانا چاہ رہی ہیں. بات میں نے بڑی کلیئر الفاظ میں کہا کہ ہمیں پولیس روکتی ہوتی ہے، جب بھی روکتی ہوتی ہے ضلع میں، اور پولیس والے میجورٹی ووٹرز ہیں ہماری پارٹی کے. وہ بچے ہیں، نوجوان سپاہی جو ہیں، وہ سارے ہمارے ووٹرز ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے قائد کے لیے جا رہے ہیں، رول آف لا کے لیے جا رہے ہیں. تو کسی غیر قانونی آرڈر کو مت فالو کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو ابھی تک اسیر ہیں جیل میں، آج انہوں نے آپ کو بھی مخاطب کیا، اس میں آپ کا نام بھی لیا. اگر وہ میں نے انٹرو میں چلایا تھا لیکن شارٹ کلپ ہے، ذرا دوبارہ چلائیں تاکہ آپ کو سنوا سکوں، پھر مجھے آپ کا اس پہ رسپانس چاہیے ہوگا. چلائے گا ذرا پلیز. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئیں. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے. اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میری ان سب قائدین سے گزارش ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے ساتھ مختلف ایشوز پر ہم آہنگی ہے اور ایک کامن منیمم ایجنڈے پر ایک کنسنسس بلڈ کیجیے. پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ میں پڑا تھا، باعزت بری ہوا. آج 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں کوٹ لکھپت پڑا ہوں. تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں. عمران خان کے ساتھ تھا اور انشاءاللہ رہوں. جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں، خان صاحب کے ساتھ رہوں گا. یہ بات کی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے. اب یہ جو نئی لیڈرشپ ہے، جو ابھی آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے، ماشاءاللہ ڈیفینیٹلی پارٹی کو آپ لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے، اتنے مشکل وقت میں آپ لوگوں نے اس کو سہارا دیا ہے. مگر ان سینئرز سے ملاقات کیوں نہیں آپ لوگ کرتے؟ صلاح مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ ملنے کیوں نہیں جاتے؟ سر آج تو شکوہ کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب. وہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی وفا کی قیمت وہ ادا کر رہے ہیں بڑے کم لوگ وہ ادا کر رہے ہیں. اعجاز چودھری صاحب کے میسیجز مجھ تک پہنچتے ہیں، میاں محمود رشید صاحب کے میسیجز مجھ تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ پہنچاتے ہیں. میری تو ذمہ داری میں نے ابھی لی ہے چند ماہ پہلے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری جو ہے خاتون کینسر پیشنٹ اور اتنی بزرگ اتنی محترم ہے ہمارے لیے، وہ ان کا پیغامات ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جو حالات رہے ہیں ان میں مجھے اندازہ نہیں ہے کون کون جا سکا کون کون نہیں جا سکا، مگر میں
شاہ محمود صاحب کے جو بیٹے ہیں ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی تھے زین قریشی صاحب، ان کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ان کی فیملی کو کہ آپ کو ملاقات جو ہے وہ ارینج کروائیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ذات کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں، میں گور صاحب کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہے راجہ صاحب سے، وہ بھی میں ان سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بالکل ان کی بہترین بات ہے، ان کا جو تجربہ ہے اور جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں ان میں صلاح اور مشورہ اس میں ہونا چاہیے اور ان سے بات ہونی چاہیے، اور اٹ ہولڈز ویٹ۔ جہاں تک ان کے کھڑے رہنے کا تعلق ہے تو یہ تو میرے خیال میں اس پہ بات کرنا یا سوال کرنا ہی یہ انسلٹ والی بات ہے، کیونکہ ان کی محبت، ان کی وفا کا اور کیا امتحان لینا ہے کسی پارٹی نے یار۔ تو he is right in saying whatever he is saying۔ ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ سر، یہ جو امریکی کانگریس نے کہ پاکستانی انتخابات میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے الزامات لگائے، تحقیقات کا مطالبہ کیا، ایک آپ کو یاد ہے پہلے ہوا تھا 26 جون کو، اور ایک اس سے تو خیر زیادہ تھے، 368 ممبرز تھے کانگریس کے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا، اور ابھی جو ہے وہ 46 نے تقریباً دوبارہ سے خط لکھا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ پاکستان سے متعلق اپنی پالیسی نظر ثانی کرے، پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے لکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی تو آلدو کے ٹائم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ لینے میں 20 جنوری، لیکن یہ چیزیں کچھ پریشر بلڈ کریں گی اور امریکہ کی جو نئی گورنمنٹ ہے وہ اپنا آنے والے دنوں میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور توقع ہے اپنے ورکر سے، اینڈ آف دی اسٹوری۔ جہاں تک آپ لیٹرز اور کانگریس کی بات کر رہی ہیں، ڈائسپورا ہے اینڈ دے لو عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کے وہ بڑے اسٹانچ سپورٹرز ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو شو دیئر لو اینڈ دیئر ایفرٹس کہ خان صاحب کی رہائی اور پاکستان میں جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس کے حوالے سے کچھ کر سکیں۔ جیسے یہاں پہ اگر کوئی آدمی ہے وہ 10 بندے باہر لے کے نکلتا ہے، احتجاج کرتا ہے تو اس تحریک کا حصہ بنتا ہے، تو جو ڈائسپورا ہے وہ بھی اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں اور اپنی متعلقہ حکومتوں پہ کے حوالے سے اگر وہ کوئی چیزیں سیدھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے، اس سے پی ٹی آئی کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اور فارن گورنمنٹس جو ہوتی ہیں، خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو صرف ایڈ پہ، امداد پہ، گرانٹ ان ایڈ پہ، قرضوں پہ، بھیک پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان ملکوں پہ پھر پیسے دینے والے ملک یا ان کو چلانے والے ملکوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو وہ کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، نہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، نہ اس کو پسند کرتا ہوں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ رب کی ذات پہ توکل ہے اور اپنے ورکر پہ امید ہے، انشاءاللہ احتجاج ہوگا، آئین کے دائرے میں ہوگا، پرامن ہوگا اور خان باہر رہے گا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں خان صاحب باہر آئیں گے؟ جب رول آف لا ہو جائے گا، جب قانون پہ عملداری ہو جائے گی، جب 26ویں ترمیم کی واپسی کا کوئی نمونہ بن جائے گا تو خان خود بخود باہر آ جائے گا۔ خان صاحب تو کہتے تھے جب ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تھی 26ویں ترمیم کے خلاف، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا سر آپ اپنی آزادی پہ، ہم نے تو آپ کا سامنے رکھنا ہے نا فرنٹ پہ کہ خان کو پہلے رہاؤ۔ انہوں نے کہا بیٹا عدلیہ آزاد تھی، میں بھی آزاد۔ چلیں سر، یہ بتا دیں صرف کہ احتجاج کی تو کال آپ نے دے دی، فائنل کال ہے کیونکہ خان صاحب کی طرف سے آئی ہے، مذاکرات کا کوئی آپشن ہے حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کی خواہش آپ کرتے ہیں؟ اور کہ ظاہر ہے وہاں سے تو ایبسولوٹلی ناٹ ہے، مگر نہیں کوئی مذاکرات حکومت کے ساتھ، ہم تو پہلے مینڈیٹ چوروں کے ساتھ کیا مذاکرات ہوتے ہیں؟ ان کے لوگ ٹی ویوں پہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، بندے بھیجتے رہے مذاکرات کر لو۔ بھائی مینڈیٹ تو ساڑھا چوری کیتا ہے، ساڑھے چوری کیتے ہوئے ووٹاں دے تسی بوگس وزیر اعظم، بوگس پارلیمنٹ، بوگس حکومت، بوگس کیبنٹ بڑھا کے بیٹھے ہو۔ تو چودھری بڑھنا چاہتے ہو، لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہو اپنی ذات کو، کسی طرح بیٹھ کے گل کریے، وی وونٹ ڈو دیٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے ٹائم کا، اور بڑا کیٹیگوریکلی شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو 24 نومبر کا جو احتجاج کی کال ہے دیٹ از فائنل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کال میں نے، آپ نے یا پی ٹی آئی کی کسی لیڈرشپ نے نہیں دی ہے، بلکہ ڈائریکٹلی خان صاحب نے دی ہے۔ اور جو بشرا بی بی کی سیاست پہ آنے والی بات ہے تو وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ملاقاتیں کر رہی ہیں، لیگل ٹیم سے بھی کیا ہے، پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملاقات کیا ہے، لیکن اس حد تک کہ انہوں نے خان صاحب کا پیغام آگے دیا ہے۔
اور مذاکرات کا اب کوئی آپشن نہیں ہے. مطلب چاہے حکومت یہ سمجھے کہ مذاکرات کریں یا ٹیبل ٹاک کریں تو اب اس کا کوئی آپشن نہیں ہے. رول آف لا ہوگا 24 نومبر کے احتجاج کے نتیجے میں, اور جب رول آف لا ہوگا تو خان صاحب باہر ہوں گے. لیٹس سی. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تو کل تھی, بات کل بھی تھوڑی سی کی تھی, آج بھی ذرا کھل کے کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ وی پی این غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی, اب وی پی این کا جو ہم اور آپ شاید اتنا زیادہ ذکر تو ہم نے ساری زندگی میں نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہے ہیں. یہ ساری زندگی نہیں پتا تھا کہ وی پی این کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. وجہ یہ تھی کہ جب حکومت نے ایکس پر پابندی لگائی تو مجبوراً ہمیں وی پی این کے تھرو ایکس کو اپروچ کرنا پڑا. صرف ہمیں نہیں کرنا پڑا, آج بھی جو حکومتی شخصیات ہیں انکلوڈنگ وزیر اعظم اور دیگر, وہ ابھی ہم لسٹ آپ کے سامنے میں رکھوں گی, وہ آج بھی اگر وی پی این غیر شرعی ہے تو وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں. وی پی این کے تھرو آج بھی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر شرعی کاموں کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو کیا ان کو اب سزائیں کچھ ملیں گی؟ پلس اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا وہی اہداف ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہے؟ بریک لیتے ہیں, بریک سے ذرا واپس آتے ہیں تو مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ چیئرمین پاکستان علماء کاؤنسل ہیں, اور امیر عباس صاحب سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار, ان سے ذرا جانیں گے کہ آخر معاملہ ہے کیا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے حصے میں بات کریں گے اور بڑا کوئی آگے چلتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا. جس طرح بریک سے قبل میں کہہ رہی تھی کہ وی پی این ہم کیوں استعمال کرتے ہیں, جو میجورٹی ہے, خاص طور پہ جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے یا دیگر لوگ ہیں یا جو ریموٹ جابز کر رہے ہیں, جو آن لائن کام کر رہے ہیں, دنیا بھر سے رابطے میں, وہ وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں جگہوں کے لیے, بہت سارے کاموں کے لیے وہ ناگزیر ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نیٹ پہ کوئی کی سپیڈ کو کس طرح سے حالت اس کا کیا ہوا ہے, ایکس پہ ہم نے پابندی لگائی, اور اب وی پی این یہ اس معاملہ صرف پابندی کا نہیں ہے, اس کو غیر شرعی قرار دیا گیا. اور اس کی وجوہات کیا بیان کی ہیں؟ غیر قانونی مواد ویب سائٹ تک رسائی شرعاً ناجائز ہے. وی پی این کا استعمال گناہ پر معاونت کے زمرے میں آتا ہے. وی پی این سے صارفین اپنی اصل شناخت یا مقام خفیہ رکھ سکتے ہیں. بذریعہ وی پی این آن لائن چوری کی جاتی ہے, چور کا سراغ بھی نہیں ملتا. آئین قانون کی پاسداری ہر مسلمان پر لازم ہے. 3 مئی کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے خلاف سفارشات دی گئی تھیں. فوری بند کرنے کے اقدامات کی بھی سفارشات کی گئی ہیں, اور حکومت کو اختیار ہے کہ برائی سے برائی تک رسائی کا سد باب کرے. تو پھر میرا خیال ہے جو فساد کی جڑ ہے نا, وہ ہے یہ اسمارٹ فونز. چاہے آپ کے پاس اینڈرائڈ ہو یا آپ کے پاس دوسرا فون ہو, آئی فون ہو, تو اصل فساد کی جڑ یہ ہے. تو ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے, میں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا کہ اس فون کا بندوبست کریں. سب سے اچھا کام ہے, نہ آپ کے پاس اسمارٹ فون ہوگا, نہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوگا, نہ آپ کو کہیں ایسی چیز رسائی ہوگی, اور آپ بہت اچھی سے بہت جلد آپ پتھروں کی جو ہمارا ایک زمانہ تھا اس میں آپ واپس جا سکیں گے. تو پھر آپ سے کوئی گناہ سرزد بھی نہیں ہوگا. لیکن جو گناہ سرزد اور غیر شرعی کام ہے, وہ شہباز شریف صاحب نے آج غیر شرعی کام کیا ہے, کیونکہ انہوں نے وی پی این کے ذریعے ایک ٹویٹ کی ہے. مریم اورنگزیب بھی آج ایک غیر شرعی کام کرنے کی مرتکب ہوئی ہیں, انہوں نے بھی وی پی این کا استعمال کر کے ایک ٹویٹ کی ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب بھی اسی فہرست میں شامل ہیں, اور انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمود اشرفی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان علماء کاؤنسل کے, اور امیر عباس صاحب سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار. بہت بہت شکریہ دونوں شخصیات کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اچھا امیر عباس صاحب, آپ سے اس بات کا آغاز کر لیتے ہیں. تو آج کسی غیر شرعی کام کرنے کے مرتکب نہیں ہوئے سر؟ مطلب کوئی ایسی ایکس پہ کوئی وی پی این یوز کر کے کوئی ٹویٹ نہیں کیا آپ نے؟ جی میں نے سارا دن یہ غیر شرعی کام آج کیا. اب پتہ نہیں میں کہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا. ابھی طاہر اشرفی صاحب اس پہ بتائیں گے کہ میرے اوپر کیا تعزیرات پاکستان لگنی چاہیے, یا کوئی اسلامی حد لگنی چاہیے, کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے, سر قلم کر دینا چاہیے, کون سی حد, کون سی تعزیر لگنی چاہیے. خدا کا واسطہ ہے, کیا دنیا میں تماشا اڑوا رہے ہیں ہم اپنا؟ دنیا میں تماشا اڑوا رہے ہیں ہم اپنا. کیا کچھ پہلے ہمارے پلے کچھ شہرت میں, بدنامی میں, پاسپورٹ انڈیکس آیا ابھی نادیہ 2-3 دن پہلے, پست ترین پاسپورٹس میں پاکستان کا پاسپورٹ ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم دنیا میں ناکام ہیں, تعلیم کے اعتبار سے ہم دنیا میں برباد ہیں, صحت کے لحاظ سے ہم دنیا میں برباد ہیں, ریسرچ پر کیپٹا کے اعتبار سے ہم دنیا میں برباد ہیں. ایک لے دے کے کوئی صاف ماحول تھا, وہ آپ نے دیکھ لیا اسموگ کی وجہ سے اس وقت ہم دنیا میں
انتہائی پست حالت میں جا چکے ہوئے ہیں. نظام عدل میں نہ ہمارا کریں عدالتی امیر نظام عباس صاحب، دنیا میں بدنام ہوں گے تو کیا پست نام ہے. نہ ہوگا؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے، بدنام وہ ہوں جسے گے تو کیا کہتے ہیں کہ نام نہ نو ہوگا؟ پرسیپشن، جی جسے کہتے ہیں کہ نو پرسیپشن از اے بیڈ پرسیپشن. نو پرسیپشن از اے بیڈ پرسیپشن. طاہر اشرفی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ پہلے تو آواز نہیں سن پا رہا تھا. چلیں کوئی بات نہیں سر، میں سوال اپنا دہرائے لیتی ہوں کہ سر آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے معاملہ صرف وی پی این کا جو ہے وہ کوئی ایسا فحش مواد ہی دیکھنے تک محدود رہ گیا ہے؟ تو پھر یہ وی پی این کی تو بات نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم انٹرنیٹ پہ پابندی لگائیں، پھر آہستہ آہستہ ہم اسمارٹ فونز پر پابندی لگائیں. یہ کوئی اچھی روش ہے یا یہ کوئی واحد حل ہے آپ کی نظر میں؟ اور کیا یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے جی کہ جو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے، یہ ان کی رائے ہے. وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ایک بڑے ادارے کے محتمم ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے دیں. لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے پاکستان علماء کونسل اور دیگر ہمارے ملک کے کئی جو وکلاء کے فورم ہیں، وہ سارے اس بات کی طرف حکومت کی توجہ دلا رہے تھے. حتیٰ کہ میں خود یہ بات عمران خان صاحب کے پاس بھی لے کر گیا، شہباز صاحب کے پاس بھی لے کر گیا، ملک کے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے پاس بھی، کہ کچھ ایسی ویب سائٹ یا ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے پاکستان کے اندر ایسا مواد ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جو توہین رسالت، توہین مذہب پر مبنی ہے، اور اس کو روکنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اس وقت تقریباً ان کی تعداد جو اس سے مجرم بن گئے، اس کے ایڈکٹ ہو گئے، یہ ان کو لگ گئی، وہ 300-400 سے زیادہ ہے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو پاکستان علماء کونسل نے آج سے کوئی ہفتہ پہلے ایک علماء مشائخ کنونشن میں بھی یہ باتیں کی کہ ہمیں تو 4 چیزوں سے غرض ہے. یہ جو اس طرح کا مواد ہے، توہین ناموس رسالت پر مبنی ہو، توہین مذہب پر مبنی ہو، جو ملک کے اندر دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہا ہو، فرقہ وارانہ تشدد کو پروان چڑھا رہا ہو، اس کو روکا جائے. اس کے حوالے سے جو ویب سائٹس ہیں، فحاشی عریانی ہے، جس کی ابھی پی ٹی اے خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ سے زائد ایسی ویب سائٹس کو بند کیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ابھی اور بھی ہیں. اور اگر اس کے لیے کوئی ضابطہ یا بنایا جاتا ہے یا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بذات خود کوئی چیز بھی ہے، موبائل ہے، اس کا صحیح استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں. وی پی این ہے، اس کا صحیح استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے شریعت کے اعتبار سے قانون. پھر آپ کے ملک کا قانون ہے. اگر آپ کے ملک کا قانون کہتا ہے جی ہم نے وی پی این کو بین کر دیا ہے، یا ہم نے ایکس کو بین کر دیا ہے، یا ہم نے کسی فیس بک کو بین کر دیا ہے، تو وہ اس ملک کے قانون کے حوالے سے بات ہوگی. جہاں تک شریعت کی بات ہے، شریعت کا ضابطہ حلال و حرام کا جو ہے وہ نہ افراد پر ہوتا ہے، یعنی دیکھ کر ہوتا ہے، نہ جماعتوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، نہ حکومتوں کو دیکھ کر ہوتا ہے. وہ تو ایک بڑا واضح ہے کہ جو حلال کام ہوگا اس کو حلال کہا جائے گا، جو حرام ہوگا اس کو حرام کہا جائے گا. ظاہر ہے. لیکن سر بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. کچھ معاملات آپ کی ذات کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی ہوتے ہیں، چاہے اس سے لوگ متاثر ہو نہ ہو، لیکن آپ کو اس کا جواب دہ ہونا ہوتا ہے. لیکن امیر عباس صاحب، کیا حسن اتفاق ہے کہ بالکل تمام وہی چیزیں، وہی ایجنڈا اور وہی نکات بیک وقت پاکستان علماء کونسل کی جانب سے آئے، اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے آئے، اور پھر ایسا ہی ایک وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو خط لکھ دیا، اور جو کنٹینٹ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے کہ جی اس چیزوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو وی پی این کو بند کیا جائے، اس چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو وی پی این پہ پابندی ہو، اور پھر وی پی این کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا. اب جو بات کر رہے ہیں اس وقت طاہر اشرفی صاحب، کتنے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جی چونکہ اس طرح استعمال ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے قانون لاگو کریں؟ ایک تو وہ جو دونوں خطوط کی آپ نے بات کی نا، وہ دونوں خط ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی دن سامنے آئے، دونوں کے مندرجات اس لیے ایک ہے کہ دونوں کے پیچھے لانے والے ایک ہیں. اچھا، حافظ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ راغب نعیمی صاحب کی ذاتی رائے ہے. معذرت کے ساتھ راغب نعیمی صاحب نے یہاں پہ ایک خیانت کی ہے، انہوں نے ایک بددیانتی یہاں پہ کر دی ہے.
جو انہوں نے لیٹر ہیڈ کے اوپر اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ جاری کیا، اس کی جو پہلی لائن اگر آپ پڑھیں نہ دیا بلکہ دکھائیں آپ اپنے ویورز کو، اس میں لکھا ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل یہ سمجھتی ہے، اور نیچے پھر انہوں نے اپنے نام سے پورا بیان چلا دیا۔ وہ جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں، اگر انہوں نے اپنی ذاتی رائے دینی تھی تو وہ جامعہ نعیمیہ کے لیٹر ہیڈ کے اوپر دیتے، ہمارے سارے آنکھوں پر ہے یہ، اور ان کے والد کا بہت احترام ہے، لیکن آپ کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے لیٹر ہیڈ پہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے بہاف میں کوئی سٹیٹمنٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق جو گزشتہ اجلاس ہوا تھا نظریاتی کاؤنسل کا، نہ اس میں وی پی این کا معاملہ ایجنڈے پر تھا اور نہ ابھی وی پی این کے اوپر کوئی اجلاس بلایا گیا ہے، اور جب کل یہ لیٹر جاری ہوا نہ دیا تو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے جو اراکین ہیں وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کس طرح کس کے بہاف پہ یہ جاری کر دیا، ہمارے تو علم میں بھی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ تو راغب نعیمی صاحب نے ایک طرح سے ڈسیو کیا ہے لوگوں کو، ان سے یہ توقع نہیں ہے وہ جس منصب کی شخصیت ہے۔ ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ طاہر اشرفی صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو ساری چیزیں آپ نے اس سے بیان کی ہیں، مواد دیکھنا یہ وہ، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لیکن کیا پاکستان ہی واحد اسلامک کنٹری ہے یا کسی اور ملک میں نہیں ہوتی یہ چیزیں؟ کیا ایسی کوئی مثال ہے جہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہو اور اس قسم کی پابندیاں بھی ہو؟ اور اگر پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ دیگر چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نفرت انگیز کے، تو یہ ساری چیزیں یا ڈویژن کے لیے یا واٹ ایور، یہ چیزیں پاکستان میں اگر ہو رہی ہیں تو اس کے روٹ کازز کیا ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، گزارش پہلی تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی بڑی جذباتی انہوں نے تقریر کر دی، وہ جو بھی کہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں، ماضی میں کیا تھا، اب کیا ہے، خان صاحب کے دور میں کیا تھا، اب کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ میرا آج کا موضوع تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ مجھے آپ بتائیے، میرا وہ نوجوان جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جو اس کا شکار ہوا ہے اور اب جیل میں پڑا ہوا ہے اور توہین ناموس رسالت پر اس کو سزائے موت ہو جائے گی، کیا میں اس کے لیے آواز نہ اٹھاؤں کہ وہ ان حرکتوں تک، ان ویب سائٹوں تک، ان اپلیکیشن تک اس کا پہنچنا روکا جائے؟ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ملک کے اندر آپ کھلی چھٹی دے دیں، فحاشی اریانی بھی جو ہے وہ بھی دیکھی جائے، توہین بھی ہوتی رہے، کون سی ویب سائٹ سے توہین رسالت ہو جائے گی سر؟ آپ دیکھیں، یہاں تو مجھے بولنے دیں، میں نے آرام سے ساری بات سنی ہے امیر عباس صاحب کی، اب آپ مجھے بھی بات کرنے دیں۔ اگر آپ نے بیچ میں یہ کرنا ہے تو آپ ان کی بات کروا لیں، میں اس پہ اتفاق کر کے کہہ دیتا ہوں آمنا وصدقنا۔ دیکھیں نا، ایسا نہ کریں، مجھے میری بات کرنے دیں۔ آپ جو بات کر رہی ہیں یا امیر عباس صاحب جو بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم کہیں اوپر کہیں غلط نہیں ہیں، ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ایک بات کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو روکا جانا چاہیے یا نہیں روکا جانا چاہیے؟ میں نہیں کہہ رہا کسی سیاسی جماعت کی ویب سائٹ پہ پابندی لگے، میں نہیں کہہ رہا کسی سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا پر کوئی پابندی لگے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک کے اندر توہین ناموس رسالت، توہین مذہب، فحاشی اور عریانی، تشدد پھیلانے والے، فرقہ وارانہ تشدد کو پروموٹ کرنے والے، دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والی ویب سائٹ، اپلیکیشن، ان کو آپ بین کریں۔ ان کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑتا ہے کیجئے، میں تو آپ سے یہ بھیک مانگ رہا ہوں۔ ایکس پہ پابندی سے کیا خطرہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم وی پی این کے ذریعے ایکس تک ایکسس کریں؟ ہم ڈائریکٹلی ایکس پر ایکسس کیوں نہیں کر سکتے؟ امیر عباس صاحب چاہیے، مجھے تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، میں آپ کے ذریعے کہتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ امیر عباس صاحب دیکھیں، ایک تو جو حافظ صاحب کا سوال ہے، وہ سوال معلوماتی، چونکہ ایک نئی چیز آ رہی ہے نا، تو معلوماتی سوال ہے اور یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ لیکن جو پہلے آپ نے بات کی، اگر مجھے اجازت ہے میں اس پہ کامنٹ کر دوں کہ وی پی این کا استعمال شروع کیوں ہوا، میں حلفاً یہ بات آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ آج سے 1.5 سال پہلے تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وی پی این نام کی کیا چیز ہوتی ہے۔ کیوں ریاست نے مجبور کیا کہ لوگوں نے وی پی این جیسا دروازہ تلاش کیا؟ پھر محرکات میں بات کریں نا صحیح طرح سے، یہ اس طرح سے نہ کریں کہ ایک حصے کو لے لیا جائے اور اس کے پیچھے محرکات کی بات نہ کی جائے۔ اور مجھے نہیں پتا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں صحافت کا، میرے لیے یہ بات پہلی دفعہ کل میرے علم میں آئی ہے
کہ وی پی این کی وجہ سے توہین رسالت اس ملک میں ہو رہی ہے یا توہین رسالت کے لوگ مرتکب ہو رہے ہیں. یہ بات میرے علم میں پہلی بار آئی. میری 17-18 سالہ صحافت میں نے 17 سیکنڈ بھی کبھی یہ بات نہیں سنی کہ وی پی این کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے نا وہ توہین رسالت کے معاملات ہو رہے ہیں. یہ جو گوجرا کے اندر واقعہ ہوا 2009 میں, یہ جو جوزف کالونی کے اندر واقعہ ہوا لاہور میں, یہ جو آسیہ مسیح کے بے شمار واقعات ہوئے, ان میں جس نے بھی توہین کی تھی, کیا اس نے وی پی این لگا کے توہین کی تھی؟ جو ہمارے علماء اور ہمارا مذہبی طبقہ یہ موقف رکھتا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ توہین رسالت یا توہین قرآن کے مرتکب رہے ہیں, تو کیا وہ وی پی این کی وجہ سے توہین کر رہے تھے قرآن کی نعوذ باللہ یا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اہل بیت کی یا خلفاء راشدین کی؟ تو وی پی این کو یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں. خدارا ٹیکنالوجی کو سمجھے, ٹیکنالوجی کے اوپر ایسے رائے قائم کرنا علماء کی طرف سے بغیر کسی بریفنگ کے, یہ ایک اور طرح سے ہم لوگوں کو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں طاہر اشرفی صاحب, میں آپ سے اس سے یہی جاننا چاہ رہی تھی, لیکن ظاہر ہے آپ کو اپنی بات مکمل کرنی تھی. سر یہی بات امیر عباس صاحب نے بھی کی ہے کہ جو توہین رسالت والی آپ بات کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, جو ناموس رسالت, سر اس سے وی پی این کا کیا تعلق ہے؟ اچھا, میں اپنے بھائی کو, میرا خیال ہے کہ یہ بیچارے چونکہ علماء جو ہیں وہ بڑا آسان سا ٹارگٹ ہے, اور بات کو جو ہم بات کر رہے ہیں اور جو میرا بھائی بات کر رہا ہے بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے بھائی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہاں میرے بھائی نے کہا کہ کیا آسیہ مسیح, جوزف کالونی, اور جوزف کالونی میں کون جا کے کھڑا ہوا تھا؟ یہ طاہر اشرفی اور اس کے ساتھی جا کے کھڑے ہوئے تھے. باقی بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں 80 کی دہائی سے آج تک, سب سے پہلے ہم ہی انہیں مظلوموں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی اور نہیں کھڑا ہوتا. لیکن میں جو اس وقت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 400 سے زائد نوجوان ہمارے لوگ, جن میں انجینئرز ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, مفتی ہیں, مولوی ہیں, جو انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ویب سائٹوں میں توہین رسالت کے اور توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں, ان تک یہ رسائیاں ہوئی ہیں. ہمارا تو ایک یہ دیکھیں, ہمارا المیہ سمجھنے کی بجائے, ہمارا درد سمجھنے کی بجائے ایک نئی بیچ شروع کر دی گئی. بھائی وی پی این رجسٹرڈ ہو, ان رجسٹرڈ ہو, کوئی معذرت کے ساتھ یہ پوری امت کا ہے. اگر یہ جو توہین رسالت, ناموس, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, یہ صرف آپ کا یا علماء کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا بھی مسئلہ ہے, یہ امیر عباس صاحب کا بھی مسئلہ ہے. ہم سب اتنے ہی سینسیٹیو ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وی پی این کے ذریعے کیسے مرتکب ہوئے؟ عرض تو سن لے, کسی نے نہیں کہا کہ وہ وی پی این کے ذریعے مرتکب ہوئے, کسی نے نہیں کہا. ہاں یہ کہا گیا کہ بھائی اس کو بند کریں, ان ویب سائٹس کو, ان ایپس کو بند کریں, خدا کا واسطہ ہے. اور میرے بھائی نے کہا کہیں وہ سائٹ دبئی میں نہیں, جہاں آپ مادر بدر آزادی کہتے ہیں, دبئی میں وہ بین ہیں, سعودی عرب میں بین ہیں. میں ابھی ماسکو گیا تھا مسلم علماء فورم کے اجلاس میں, وی پی این وہاں پر بین ہے, بہت ساری چیزیں وہاں بین ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل درست ہے سر. بات میں آپ درست فرما رہے ہیں. میری ایک منٹ عرض سن لیں جی, میری عرض سن لیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ وی پی این ہو یا کوئی اور چیز ہو. ہمیں اس سے غرض ہے کہ یہ ویب سائٹس, یہ ایپلیکیشن, یہ مواد, یہ ہمارے ملک کے اندر بین ہونا چاہیے. اس کو بین کیجئے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو 100% آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں. بس بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب کہ بھائی یہ چیزیں بند کرو. ہمیں اس سے بالکل ٹھیک ہے, آپ کا صرف اتنا ہی مسئلہ ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالکل جس طرح سے امیر عباس آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 1.5 سال پہلے کوئی جانتا بھی شاید نہیں تھا کہ وی پی این, بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں تھے, مجھ سمیت, امیر عباس سمیت, ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس ریاست نے, اس حکومت نے ہمیں کیوں مجبور کیا کہ ہمیں اگر کہیں ویب سائٹس کے لیے جو رسائی چاہیے, یا ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ رسائی چاہیے, یا ہمیں اپنے وائس نوٹ سننا پڑے, یا دیگر چیزوں پہ, یا ایکس پہ رسائی چاہیے, ٹویٹ کرنی ہو, ٹویٹ دیکھنی ہو, تو اس کا ہم وی پی این استعمال کریں. آپ وی پی این سے اس کو ہٹائیں اور اس کو ڈائریکٹلی آپ ایکسس دیں. ٹویٹر پہ سے پابندی, ایکس پہ سے پابندی ختم کریں, دیگر پلیٹ فارم پہ سے پابندی ختم کریں, اور وی پی این پہ اگر آپ کو پھر پابندی لگانی ہے آپ بے شک لگائیں, تاکہ جو اصل ٹارگٹ ہے جس کی طرف مولانا اشرفی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ اچیو ہو سکے, اس کو ٹارگٹ کیا جا سکے. بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب آپ کا بھی, اور ہمارے ساتھ موجود ہے امیر عباس صاحب, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے دیجیے نادم مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.